बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हम मुरक्कब इजाफ़ी पढ़ेंगे। मुरक्कब इजाफ़ी मालिक और मिल्कियत के दरमियान एक रिश्ता बताता है। यानी एक ऐसा मुरक्कब होता है जिसमें दो अज्जा हो सकते हैं, जिसमें एक मालिक होगा और एक मिल्कियत होगा, जैसे मेरा घर और अल्लाह की किताब। दोनों जो इसके कंपोनेंट्स होंगे, अज्जा होंगे, दोनों इस्म होंगे। एक इस्म शुरू में आएगा और एक उसके बाद में आएगा। जो पहले वाला इस्म होगा वो मिल्कियत होगा और दूसरे वाला इस्म जो होगा वो मालिक होगा। जैसा कि बैतुल्लाही, बैतुल्लाह में जो पहला वाला है वो मिल्कियत है, बैत घर, और अल्लाह जो है वो मालिक है घर का। ये जो स्लाइड आपके सामने है इसमें तकरीबन पूरी की पूरी एक जो फॉर्मूलेशन है इस मुरक्कब इजाफी की वो सामने आ गई। जो पहले वाला पार्ट होगा मुरक्कब इजाफी का, वो इसमें नकरा होगा। उस पे लाजिम है कि वो इसमें नकरा हो। लेकिन जो दूसरे वाला होगा वो मारफा भी हो सकता है और नकरा भी हो सकता है। पहले वाला जो पार्ट होगा वो उसकी एराबी हालत कुछ भी हो सकती है। वो हालत रफ़ा में भी हो सकता है, हालत नस्ब में भी हो सकता है और हालत जर में भी हो सकता है। लेकिन जो दूसरे वाला पार्ट होगा, जो कि मालिक होगा, यानी जो कि मुज़ाफ इलैह होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हालत जर में ही होगा। पहले वाले पार्ट को मुज़ाफ कहेंगे और दूसरे वाले पार्ट को मुज़ाफ इलैह कहेंगे। यानी मुज़ाफ जो है वो मिल्कियत है और मुज़ाफ इलैह जो है वो मालिक है। फिर मिसाल आ गई बैतुल्लाह की। इसमें एक चीज देखिए, ये जो एरोज मैंने शो किए हैं, यहां से ज्यादा बात को समझ के आगे चलने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो भी इस्म इस्तेमाल होंगे उसको देखते ही आपको अंदाजा होगा कि वो इस्म क्या है। यानी वो वाहिद है, जमा है, तस्निया है, मुजक्कर है या मोनस है। यानी अदद और जिन्स का तो पता चल जाएगा उसको देख के। अब बाकी बात रह जाएगी मारफा नकरा की और एराबी हालत की। तो इन दो चीज़ों का जिनका मैंने जिक्र बाद में किया है, एराबी हालत और वुसअत, इसका तयन हमने मुरक्कब के अंदर से करना है। तो एक बात याद रखिए, जो मुज़ाफ होगा वो तीनों एराबी हालतों में पाया जाएगा। लिहाजा जो एराबी हालत मुज़ाफ की होगी वही पूरे मुरक्कब की होगी। क्योंकि जो मुज़ाफ इलैह है वो तो रहना ही हालत जर में, तो वो तो हमें नहीं बता सकेगा। वो तो कहेगा जी मैं तो किसी वजह से हालत जर में हूँ, मुझे नहीं पता कि आपने पूरे के पूरे का क्या करना है, उसका क्या तयन करना है। लिहाजा एराबी हालत पूरे के पूरे मुरक्कब की जो होगी वो मुज़ाफ से उसका फैसला होगा। और चूंकि जिससे हम एराबी हालत का अंदाजा कर रहे हैं, तयन कर रहे हैं, वो फिक्स है कि वो नकरा ही हो। लिहाजा नकरा मारफा का तयन हम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि ये नकरा पे फिक्स हुआ है, मजबूर है। जो फ्लेक्सिबल है उससे जाके देखेंगे कि वो मारफा है या नकरा है। जो उसकी कैफियत होगी वही पूरे के पूरे मुरक्कब की होगी, विद रिस्पेक्ट टू मारफा या नकरा। अब एक बात ये देखिए, मुरक्कब इजाफी में मुजाफ और मुजाफ इलैह के अलग अलग कायदे। अलग अलग इसलिए कहा गया कि इससे पहले जो दो आपने मुरक्कबात पढ़े हैं वहां पर कुछ इस तरह से था कि दोनों एक दूसरे के मुताबिक थे। हर चीज जो, यानी चारों पहलू जो एक के हैं वही दूसरे के हैं। लिहाजा उनका जो इंटरेस्ट था वो मुश्तरका था। यहाँ पर जरा अलग अलग है। कोई नकरा होगा तो दूसरा जरूरी नहीं कि नकरा ही हो, और कोई अगर एराबी हालत किसी की हालत जर पे फिक्स हुई हुई है तो दूसरे की कोई मजबूरी ऐसी नहीं है। लिहाजा यहाँ पर अलग अलग कवायद हैं, तो देखते हैं क्या क्या कवायद। मुजाफ, मुजाफ वो जो पहला पार्ट होगा जो पढ़ने में बोलने में पहले आएगा। मुजाफ हमेशा अल के बगैर होगा, यानी नकरा होगा, नकरा हो अल के बगैर हो। और दूसरी बात ये कि मुजाफ का एराब हमेशा हल्का होगा। हल्के से मुराद ये है कि अगर उसकी एराबी हालत तनवीन से जाहिर होती है, जेर जबर पेश से, तो तनवीन खत्म हो जाएगी, आधी हरकत रह जाएगी, यानी दो जबर की जगह एक जबर, और इसी तरह से बाकी दो हरकत का भी मामला होगा। और अगर उसकी एराबी हालत का ताल्लुक आखिर में नून से होता है, यानी एराब बिल हर्फ है, तो फिर नून गिर जाएगा। इसको मैं आगे मिसालों के साथ वाज़ेह करूंगा। तो ये दो शराइत हैं मुजाफ के लिए, हमेशा अल के बगैर होगा यानी नकरा होगा, और मुजाफ का एराब हल्का होगा। उसके बाद आइए आगे,
مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا، اس کے اوپر ایک ہی پابندی ہے، اس کا ایک ہی اصول ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا۔ اب آئیے اعراب کو ہلکا کرنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ اگر تنوین ہے تو ایک حرکت، جو ایک ڈبل حرکت ہوتی ہے تنوین کی، ایک حرکت ختم کر دینی، ایک پیش یا ایک زبر یا ایک زیر ختم ہو جائے گی۔ جیسے کتابن، کتابو ہو جائے گا، اور کتابن آپ جانتے ہیں کہ نکرہ تو ہے ہی اور وہی ریکوائرمنٹ ہے، تو کتابن کتابو ہو جائے گا۔ اور ولدن، اس کا اعراب ہلکا نہیں کرنا بلکہ اس کی اعرابی حالت کو بدل کے حالت جر میں لے جائے، تو کتاب الولدی، یہ تو دوسری مثال پہ میں آ گیا، تو کتابن اور ولدن ملیں گے تو کتاب ولدن ہو جائے گا۔ ولدن کے ساتھ صرف یہ کیا کہ حالت جر میں لے گئے، اور اس کے ساتھ کیا کیا، اس کو آپ نے صرف اعراب ہلکا کرنا ہے، اور دوسرا آٹومیٹیکلی کہ وہ نکرہ ہے، نکرہ ہی رہے گا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الولدو ہے تو کوئی بات نہیں، صرف آپ نے حالت جر میں لے جانا، تو وہ ہو جائے گا کتاب الولدی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں پوچھوں کہ یہ پورا کا پورا جو مرکب ہے، مرکب اضافی، یہ کون سا ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ تو معرفہ اور نکرہ کا تعین بعد والے پارٹ سے ہوں، کیونکہ یہ تو ہے ہی نکرہ، بعد والا پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے، پورا مرکب نکرہ ہے، اور یہ بتا رہا ہوگا کہ پورا کا پورا مرکب معرفہ ہے، اور اعراب کے لحاظ سے یہ بھی حالت رفع میں ہے، اور یہ والا جو ہے یہ بھی حالت رفع میں، یعنی یہ والا مرکب بھی حالت رفع میں اور یہ والا مرکب بھی حالت رفع میں ہے۔ اس کو میں نے تھوڑا سا سمرائز کیا۔ وسعت اور اعراب کا تعین کیسے کریں گے؟ اعراب کا تعین مضاف سے اور وسعت کا تعین مضاف الیہ سے کیا جائے گا۔ جو جس چیز میں فلیکسیبل ہے، فکس نہیں ہے، اس چیز کا تعین اس سے کیا جائے گا۔ مختصراً یہ سمجھ لیجیے۔ اب یہاں پر آپ مثالیں بھی دیکھتے جائیں اور ان کی جو اعرابی حالت اور وسعت ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ پرکھتے جائیے۔ کتاب اللہ، اعراب ہلکا ہوگا کتابو، اللہ حالت جر میں جائے گا اللہ ہی، کتاب اللہ، تو یہاں پر دیکھیے رفع ہے کیونکہ پیش ہے یہاں پر پہلے پارٹ میں، معرفہ ہے کیونکہ یہ جو بعد والا نام ہے، اسم ہے، یہ معرفہ ہے۔ آگے رسول اللہ، تو رسول اللہ ہی ہو جائے گا، دونوں، یعنی یہ ہم دونوں کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کا اعراب ہلکا کیا اور اس کو حالت جر میں لے گئے، رسول اللہ، اور یہ بھی دیکھ لیجئے رفع میں ہے اور معرفہ ہے، رفع ہے اور معرفہ ہے، یہ بھی معرفہ ہے اللہ، تو یہ بھی اگلا معرفہ تو ہو گئی، رفع کو بھی دیکھ لیں، پیش ہے تو حزب اللہ، یہ بھی رفع اور معرفہ ہوگا۔ حزب الشیطانی، اب الشیطانی تو یہ بھی حالت، یہ بھی معرفہ ہوگا اور پیش ہے، حزبو ہے تو رفع ہوگا۔ اسی طرح سے آگے ذرا تیزی سے چلتے جائیں، عذاب الآخرت، رفع ہے، معرفہ میں ہے، یوم القیامتی، حالت رفع اور معرفہ، آئمۃ الکفری، دیکھیں آئمۃ الکفر، تو آئمۃ الکفری، آئمۃ الکفری، معاملہ یہاں بھی وہی ہے، اتفاق سے سارے حالت رفع میں ہیں اور ان کی جو وسعت ہے معرفہ ہے۔ رب عالم، اب عالم کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، تو یہ آ جائے گا رفع اور نکرہ، ربن، ربو، عالمن۔ آگے دیکھیے جی، رب العالمی، اب عالم جو ہے یہ نکرہ تھا، العالم ہو گیا تو یہ معرفہ میں ہو گیا، تو یہ حالت رفع اور یہ معرفہ۔ آگے بھی دیکھیں رب العالمین، دیکھیں ربن العالمانی، تو یہ حالت جر میں کیسے جائے گا؟ یہ حالت جر میں جائے گا اعراب بالحرکت، یہ والا جو الف ہے یہ بدل جائے گا یا سے، تو ہو جائے گا رب العالمین، اور اسی طرح سے رب العالمون، یعنی یہ تثنیہ تھا اور یہ جمع ہے،
تو یہ ہو جائے گا رب العالمین، رب العالمین۔ تو ان کے بارے میں کیا کیا ہیں؟ حالت رفع مرفع اور حالت رفع ہے اور معرفہ ہے۔ آگے دیکھیے، تثنیہ اور جمع سالم کا اعراب ہلکا کیسے کیا جائے گا؟ اعراب ہلکا کرنا ہے، آپ نے دیکھا تنوین کو کیا کیا جائے گا؟ حرکت سنگل کر دی جائے گی، لیکن جہاں تنوین والا معاملہ نہیں ہے، نون والا معاملہ ہے، وہاں نون ہٹا دیا جائے گا۔ دیکھیے تثنیہ میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانی، ایک مثال ہے، مشہور مثال، اسی کا ہم سہارا لیتے ہیں۔ مسلمانی، نون ہٹا دیجیے گا، مسلمہ ہو جائے گا۔ یہ اعراب ہلکا ہو گیا، یعنی مسلمانی کا اعراب ہلکا کریں گے تو مسلمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلمون جو ہے یہ جمع ہے، اس کا اعراب ہلکا کریں گے تو مسلمو۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور چیز نوٹس کیجئے، جیسے ہی نون ہٹا آگے الف آ گیا۔ یہ جو واو ہے اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ واو عام طور پہ شرماتی ہے، اور جیسے ہی اس کے سامنے آگے کوئی کور نہ ہو تو یہ ایک کور خود کریٹ کر لیتی ہے، اور یہ الف جو ہوتا ہے یہ بغیر کسی حرکت کے ہوتا ہے۔ اب دیکھیے جی، ہم اس کو جو ابھی تک سیکھا ہے دوبارہ سے اپلائی کرنے لگتے ہیں، نون گرا کے اس کا اعراب ہلکا کرتے ہیں۔ ابدانی، تو ابدا ہو جائے گا، نون ہٹایا اور یہ آ گیا ابدا۔ یہ جو الف ہے یہ اس کا اپنا تھا، ابدانی کا الف موجود تھا اس کے ساتھ، ابدا۔ اور آگے اللہ، یہ تو حالت جر میں جانا ہی جانا ہے مرکب اضافی میں، تو عبداللہ۔ صاحب رسول، تو یہ تو پھر تنوین والا معاملہ آ گیا، تو صاحب رسول آ جائے گا۔ آگے پھر نون والا معاملہ آ گیا، صاحبانی الرسول، تو الرسول الرسولی ہو جائے گا، اور صاحبانی صاحبہ ہو جائے گا، صاحب الرسولی۔ آگے پھر تنوین والا معاملہ آ گیا، اعراب بالحرکت، تو یہ اصحابو، تنوین ہلکی کی یعنی اعراب ہلکا کیا، اصحاب الکہفی، اصحاب الکہفی، یہ بن جائے گا۔ اگلا سیکشن، اگلا سب سیکشن کہہ لیں کہ ہمیشہ مضاف بن کر آنے والے اسم۔ آپ آگے چل کے کئی دیکھیں گے، کئی جگہ پہ یہ دیکھیں گے جی کہ یہ چیز مضاف بن کر آتی ہے، یعنی اصل میں مالک ملکیت کا رشتہ نہیں ہوگا، لیکن جو ایک مرکب بنے گا وہ بالکل اس کا سٹرکچر مرکب اضافی جیسا ہوگا، اگرچہ آپ اس کا ترجمہ یہ نہیں کر رہے ہوں گے کہ فلاں کا گھر، فلاں اللہ کی کتاب، محمد کا گھر، محمد کا بیٹا، حامد کا بھائی، ایسے مالک ملکیت والی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن اس کی جو ڈکٹیشن ہوگی، جو اس کی کمپوزیشن ہوگی وہ بالکل وہی ہوگی۔ مطلب پہلے والی جو چیز ہے وہ نکرہ ہے، اس کا اعراب ہلکا ہو رہا ہے، بعد میں آنے والی چیز حالت جر میں ہے، تو سٹرکچر بالکل وہی ہوگا، لیکن وہ مالک ملکیت کا رشتہ نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو ہمیشہ جب استعمال ہوتے ہیں تو خود اپنے اعراب کو ہلکا کرتے ہیں، بعد میں آنے والے کو حالت جر میں لے جاتے ہیں، یعنی ہمیشہ مضاف بن کر آتے ہیں، یعنی ان کے مضاف والے کام ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ تو ان کی مثالیں دیکھیں، کلن شیئن، کلن کا مطلب ہوتا ہے ہر، ایوری، تو کلن جب بھی آئے گا تو کلو شیئن، تو دیکھیے اس نے اپنا اعراب ہلکا کیا، کلو شیئن۔ جو ویریشن آ رہی ہے وہ ریڈ کلر میں، یہ نوٹس آپ کر ہی رہے ہیں پہلے، تو کلو شیئن، اس میں آپ کمپیئر کر لیں مرکب اضافی کے ساتھ، کمپوزیشن بالکل وہی ہے، فارمولیشن وہی ہے، لیکن یہ اس کا ترجمہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا وہ یا اس کی یہ، بلکہ اس کا ہے ہر چیز۔ کل نفس، ہر جان، ہر شخص، ہر زندگی، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا۔ کل بدعۃ، تو یہ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں، کل بدعۃ، تو یہ کلن ان کو یہاں لکھنا چاہیے تھا شاید، میرا خیال ہے اگر کسی اور مصلحت کے تحت نہیں، تو کلن اور بدعۃ، تو یہ بن جاتا ہے کل بدعۃ، کل ضلالۃ۔ تو یہ اس کی مثالیں ہیں، مثالیں آگے کچھ اور بھی، مع اللہ، دون اللہ یا دون اللہ، من لگ جائے گا شروع میں تو دون اللہ ہی ہو جائے گا، کیونکہ من ان میں سے ہے جو حالت جر میں لے جاتے ہیں، تو چونکہ دونا کے اس سے پہلے کوئی من یا ایسی چیز نہیں ہے تو دون اللہ ہی، ویسے ہمیں زیادہ تر سننے کی عادت ہے من دون اللہ۔
آگے بین البحرانی تو بحرینی ہو جائے گا، تو بین البحرینی. تو حاصل کلام یہ کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب یہ کسی کے ساتھ آئیں گے تو اس کو حالت جر میں لے کر جائیں گے. اپنے آپ کو ضرورت پڑے گی تو اعراب ہلکا کریں گے اگر آلریڈی ہلکا نہیں ہے. تو اور بھی مثالیں، ذات لہب غیر اللہ مع الصابرین، یہ بھی حالت جر میں لے گئے، پہلے کچھ اور تھا. دون المؤمنین بین السماء والارض، تو ان کو آپ ذرا تسلی سے دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں آج کے بڑے امپورٹنٹ، ٹائم اس کے لیے کم بچا، کوشش کرتا ہوں کور کرنے کی، لیکن بڑا امپورٹنٹ اور بڑا انٹرسٹنگ. اب دو سے زیادہ اگر چیزیں ہوں، یعنی صرف دو چیزیں نہیں ہیں پورے مرکب میں، دو سے زیادہ ہیں، تو ہم نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا. ایک چیز تو یہ دیکھیں، لڑکے کے گھر کا دروازہ، آخری چیز پہلے آئے گی اور پہلی چیز بعد میں آئے گی. ابھی بھی یہی آ رہا ہے، اللہ کا گھر، گھر بیت، تو بیت پہلے آ رہا ہے، بیت اللہ. اور جب یہ ترتیب بنے گی چیزیں زیادہ ہو جائیں گی، مالک ملکیت کا رشتہ ذرا ایکسٹینڈڈ ہوگا، تو پھر ترتیب الٹ ہی چلتی جائے گی. جو لاسٹ ہوگا فرسٹ ہوگا، جو سیکنڈ لاسٹ ہوگا وہ اس سے پہلے آ جائے گا. تو آگے دیکھیے تاکہ واضح ہو. لڑکے کا گھر، بیت الولد. اب اس سے پہلے یہ اس وقت جناب مضاف بن کر آ رہا ہے، یعنی مضاف والے کام ہے ہی مضاف، لیکن جب اس کے اوپر کوئی مضاف داخل ہوگا، یعنی یہ ملکیت ہے نا، جب اس کے اوپر کوئی مزید ملکیت داخل ہوگی تو وہ اس کو حالت جر میں لے کے جائے گی. بس جیسے جیسے پہلے کوئی چیز آتی جائے گی اپنے بعد والے کو حالت جر میں لے کے جاتی جائے گی. سمپل. بیت الولدی، لڑکے کے گھر کا دروازہ. اب ماشاءاللہ جو پہلے ملکیت تھی اس کی فردر ملکیت آ گئی، اور وہ ملکیت شروع میں آتی جائے گی. تو یہ آ جائے گا بابو بیت الولدی. پہلے بیت الولدی تھا، تو اس نے کیا کہا جی کہ میرے بعد جو آئے گا وہ مضاف الیہ بن جائے گا. میں مضاف ہوں، وہ چیز مضاف ہوگا لیکن میرا وہ مضاف الیہ ہے، تو لہٰذا بابو بیت الولدی ہو جائے گا. اس کو میں مزید آگے ایلیبوریٹ کرتا ہوں. بدلے کا دن، یوم الدینی. آگے دیکھیں، بدلے کے دن کا مالک، مالکو یوم الدین. اس نے آ کے کیا کیا کہ جناب اب آپ ذرا مضاف تو تھے ہی، اب ذرا مضاف الیہ والی بھی خصوصیات پیدا کریں. تو مالکو یوم الدین یعنی حالت جر میں جائیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے ہے جی بدلے کے دن کے مالک کا بندہ. تو یہ کیا ہو جائے گا، عبدو. بندہ آ گیا، آخر والی چیز شروع میں لگے گی، عبدو مالکی یوم الدین. تو جو چیز آخر والی ہے عربی میں پہلے آتی جائے گی، مضاف کے طور پہ آئے گی، اور بعد والی چیز کو مضاف الیہ ڈکلیئر کرتی جائے گی، اور صرف اس کو پہلے کے اوپر ہی آپریشن اپنا لگانا پڑے گا، باقی پہلے ہی آپریٹڈ ہے. عبدو مالکی یوم الدین. اور آگے میں نے یہ بنایا ہے، کوشش کی ہے فریز بنانے کی، بدلے کے دن کے مالک کے بندے کا انعام. تو یہ آ جائے گا جزاء عبدی مالکی یوم الدین. تو اس سے میں نے کچھ کوشش کی ہے کہ آپ لوگ سمجھ سکیں. تو جیسے جیسے کوئی چیز آئے گی مضاف کے طور پہ، اپنے سے بعد والے کو مضاف الیہ بناتی چلی جائے گی اور حالت جر میں لے کے جاتی جائے گی. تو یہ ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں آج کا کام، اور تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کرتے ہیں. تو ریویژن وہی ہے جی، وہی چیز، وہی سلائیڈ دوبارہ میں لے کر آتا ہوں. مرکب اضافی، پہلے والی چیز جو ہے جو مضاف ہے اس میں نکرہ ہوگا، پکی بات ہے کہ اس میں نکرہ ہوگا. بعد میں جو مضاف الیہ ہے معرفہ بھی ہو سکتا ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا معرفہ نکرہ کا تعین مضاف الیہ سے ہوگا. لیکن اس سے آپ اعرابی حالت کا تعین نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صرف حالت جر میں ہوگا، اور جو فلیکسیبل ہے اعراب میں اس سے تعین ہوگا اعرابی حالت کا. باقی بات وہی کہ پہلی چیز کو مضاف کہتے ہیں، بعد کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف ملکیت ہوتی ہے، مضاف الیہ مالک ہوتا ہے. بیت اللہ اس کی ایک مثال ہے. چلیں جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ.